अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये भी एक न्यू राइटर है और इनका लिखी हुई ये नावल है जो बहुत ही प्यारी सी लिखी है इन्होंने। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इस नावल का नाम है मसीहाए क़ल्ब और इसकी राइटर का नाम है आमिना वसीम। और ये इस नावल के बारे में लिखती है कि ये कहानी है दोस्तों की मोहब्बत की। एक ऐसे सरदार की कहानी जिसकी रियाया उससे बहुत मोहब्बत करती है। ऐसा सरदार जो इंसाफ पर फैसले करता है, मोहब्बत को पाक रिश्ते में बदलने की, बहन भाइयों की मोहब्बत और प्यार की कहानी, गलतफहमी की बिना पर रिश्तों के बदलने की कहानी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं मुकम्मल नावल मसीहाए क़ल्ब बाय आमिना वसीम पार्ट 1। सुबह की ठंडी हवा की जगह अब सूरज की कड़ी धूप ने ले ली थी। मुख्तलिफ मसाजिद से आती ज़हर की अजानों की आवाज़ को नज़रअंदाज करते वो सोने की भरपूर कोशिश में थी। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी मगर सुस्ती की वजह से वो अभी उठना नहीं चाहती थी। तभी ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने ज़ोर से आंखें मीच ली। वो आने वाले को बखूबी जानती थी। आए हाय कमली, कुछ तो होश कर, कब उठेगी, 1 बज गया है। दारम भी तेरा इंतज़ार कर कर के बगैर नाश्ता किए ही चला गया। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं सारा दिन कुछ खाएगा भी या नहीं। दारम का नाम सुनकर वो झट से उठी थी। क्या दारम भाई चले गए? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझसे मिले बगैर ही चले गए? आयज़ल को सदमा लगा था। उसका जान से प्यारा भाई चाहे कितना ही लेट हो रहा हो, वो आयज़ल से मिले बगैर नहीं जाता था। अपनी पड़ी है, ये नहीं ख्याल कि बच्चे ने नाश्ता नहीं किया। वो अब उसका बिखरा हुआ कमरा समेट रही थी जबकि आयज़ल हुनूस बेड पर सदमे में बैठी थी। आहू जान, भाई क्या बहुत नाराज़ है? उसकी रंधी हुई आवाज़ सुनकर ज़रीना बेगम के दिल को कुछ हुआ था। ना मेरा बच्चा, दारम भला अपनी आयज़ल से नाराज़ हो सकता है क्या? तू उठ, मुंह हाथ धो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, फिर दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। उन्होंने उसे प्यार से बहलाया और खामोशी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो इंतहाई ज़िद्दी लड़की थी मगर जहाँ बात आ जाए दारम की नाराज़गी की, वहाँ आयज़ल शाह खामोश हो जाया करती थी। ज़रीना इलियास के 2 बेटे थे, हबीब इलियास और मुजीब इलियास। दोनों बेटे ही उनके बेहद लाडले थे। उन्होंने कभी भी इन दोनों पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की थी। हबीब इलियास ने अपनी पसंद से आनिया नूर से शादी की थी। वो इंतहाई मिलनसार और सलीकेमंद खातून थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा दारम और उससे 9 साल छोटी आयज़ल। मुजीब इलियास ने भी अपनी पसंद से आनिया की छोटी बहन वानिया से शादी की थी। दोनों बहनों की मौजूदगी से उनके घर को रौनक लग गई थी। मुजीब इलियास के भी 2 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी अमाया थी जो दारम से 1 साल छोटी थी, जबकि छोटा बेटा हामिज़ आयज़ल का हम उम्र था। आयज़ल की पैदाइश के वक्त ही आनिया मालिक के हकीकी से जा मिली थी। हबीब इलियास उनकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें 2 बार माइनर हार्ट अटैक हुआ और फिर जब आयज़ल 5 साल की थी उस वक्त उन्हें तीसरा अटैक हुआ और वो उनकी जान ले गया। 14 साला दारम के लिए अपनी बहन को संभालना मुश्किल हो गया था। वो तो खुद अभी इतना छोटा था, वो आयज़ल को क्या संभालता, मगर छोटी सी उम्र में उसको माँ बाप की जुदाई ने बड़ा बना दिया था। उसने उम्मीद से बढ़कर आयज़ल का ख्याल रखा था, कभी उसे खास किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी थी। दोनों बहन भाइयों की एक दूसरे में जान बसती थी। दारम ने छोटी सी उम्र में बहुत सी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। मुजीब इलियास और वानिया नूर ने इस कठिन वक्त में उन दोनों को संभाला था। क्या हुआ बच्चे, खाना क्यों नहीं खा रही? आयज़ल को प्लेट में चम्मच घुमाते हुए देखकर वो फिक्रमंदी से बोली। आहू जान, दारम भाई नाराज़ है, वो मिनमिनाती हुई बोली। नहीं मेरी जान, वो नाराज़ नहीं है, तुम खाना खाओ। उन्होंने उसे बहलाना चाहा मगर अचानक उसकी आंखों से फूटते आंसू देखकर वो फ़ौरन उसके करीब आई। अच्छा रो नहीं मेरी जान, मैं उसे फ़ोन करके बुलाती हूँ। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे पुचकारते हुए कमरे में ले गई। आहू जान आयज़ल को कमरे में छोड़कर उसके लिए दूध लेने आई थी। जब बाहर खटका हुआ उन्होंने दारम को फ़ोन कर दिया। वो ज़रूरी काम में फंसे होने के बावजूद आ रहा था। आयज़ल शाह के लिए वो पूरी दुनिया को आग लगा सकता था। दारम आ गए बेटा?
किचन से बाहर झांककर उन्होंने पूछा, जहां दारम अपने जूतों के तिस्मे खोल रहा था। जी, गुड़िया कहाँ है? उसके लहजे से झलकती फिक्रमंदी को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। अपने कमरे में है, बहुत रो रही थी वो। ये दूध ले जाओ उसके लिए, उसने कुछ खाया नहीं है। उन्होंने दूध का गिलास उसके हाथों में थमाते हुए कहा। वो इस बात में सर हिलाता उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी सिसकियों की आवाज़ पर दारम तड़प उठा था। उसने फौरन आगे बढ़कर लाइट ऑन की। आगो जान, मैंने आपसे कह दिया है, जब तक दारम भाई नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। दरवाजे की जानिब देखे बगैर उसने कहा। दारम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। मेरी शेरनी ने आगो जान को तंग किया हुआ है, हाँ? दारम ने दूध का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर आइजल के बदन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। भाई, आई एम सो सॉरी। मैं आइंदा कभी आपको बताए बगैर हामिस के साथ नहीं जाऊंगी। प्लीज़ भाई, नाराज़गी ख़त्म कर दे। वो उसके गले लगकर रोते हुए कह रही थी। दारम ने उसे पीछे किया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया। क्या दारम कभी आइजल से नाराज़ हो सकता है? उसकी बात पर आइजल ने नफ़ी में सर हिलाया। बात ये नहीं है कि तुम मुझे बताए बगैर हामिस के साथ गई। बात ये है कि तुम दोनों आधी रात को बाहर गए। आइजल, हर जगह पर रहने के कुछ रूल्स होते हैं। हमारे घर के भी कुछ रूल्स हैं। जब ये बात तय है कि कोई भी 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगा, तो फिर तुम दोनों 2 बजे तक बाहर क्यों थे? और फिर दोनों ने फ़ोन्स भी ऑफ कर रखे थे। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितना परेशान था, चाचू कितना परेशान थे? वो बहुत प्यार से उसे समझा रहा था और वो जानता था आइजल उसकी बात समझ जाएगी। वो हमेशा दारम की बात समझ जाती थी। मैं आइंदा कभी इतनी रात तक बाहर नहीं रहूंगी, आइजल मिनमिनाई। दारम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसके लिए सबसे ज़रूरी आइजल शाह थी। उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर वो तड़प उठता था। चलो अब दूध पियो जल्दी से। दारम ने दूध का गिलास उसके हाथ में पकड़ाया। याहू, दूध! वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी से चिल्लाई थी। दूध को देखकर वो अक्सर यूं ही एक्साइटेड हो जाया करती थी। उसने एक ही सांस में पूरा ग्लास खत्म कर लिया। उसकी हरकत पर दारम बेसाख्ता हंसता चला गया। शाम का वक्त था। मगरिब की नमाज के बाद वो दोनों हवेली में दाखिल हुए तो आइजल और हामिस की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। ये दोनों किसी वक्त खामोशी से बैठ सकते हैं? उसने दारम से सवाल किया, जो उसकी बात पर जोर से हंसा। बच्चे हैं यार। दारम ने उसका कंधा थपका। वो सर झटकते हुए अंदर की जानिब बढ़ गया। मर्दान खाने के आगे से गुजरकर वो दोनों लाउंज में पहुंचे थे, मगर अगले ही लम्हे सामने का मंजर देखकर उसका सर चकरा गया था। सोफ़ों के कुशन ज़मीन की जीनत बने हुए थे। हामिस की टोपी उसके कदम चूम रही थी, जबकि आइजल का दुपट्टा फर्श साफ करने की मिशन पर लगा हुआ था। मुख्तसर ये कि कोई चीज़ अपने ठिकाने पर नहीं थी। आ जाओ हैंगर, ले लो अपना लैपटॉप, आ जाओ आ जाओ। हामिस की कमज़ोर जसामत की वजह से आइजल उसे हैंगर बुलाती थी। सड़ी हुई भिंडी, मैंने तुम्हें कह दिया है, मुझे वापस कर दो मेरा लैपटॉप, वरना बहुत पछताओगी। वो आइजल के पीछे भागता उससे लैपटॉप छीनने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इर्द गिर्द से उन दोनों को कोई सरोकार नहीं था। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पूरा घर सर पर उठाया हुआ है। अरे, आप दोनों कब आए? अमाया किचन से झांककर उन दोनों को डपट रही थी। जभी उसकी नज़र लाउंज के एंट्रेंस पर खड़े उन दोनों पर गई। आइजल और हामिज ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। हामिज उनको देखकर फ़ौरन संभला था, जबकि उन ग्रे आँखों को खुद को घूरते पाकर आइजल का सांस खुश्क हो चुका था। उसने फ़ौरन झुककर अपना दुपट्टा उठाया। आ जाओ, बैठते हैं, शो ख़त्म हो गया, दारम ने शौकदार लहजे में कहा। वो संजीदगी से चलता हुआ आकर सोफे पर बैठ गया। हाँ, अब बताओ, ये जंग किस खुशी में शुरू की हुई है? दारम ने नीचे पड़े कुशन्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप दोनों जाए, ये जंग फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। बेसाख्ता उसकी ज़बान से फिसला, जबकि हामिज ने उस वक्त को कोसा था जब आइजल शाह ने बोलना सीखा था। वो हमेशा गलत वक्त पर बोल देती थी। उसकी बात पर दारम मुस्कुराया था। भाई, आइजल मेरा लैपटॉप नहीं दे रही। हामिज मिनमिनाया था। आइजल ने घूर कर उसे देखा, जो मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दारम ने खोजती निगाहों से आइजल को देखा। भाई, मुझे ड्रामा देखना है। आइजल ने अपना दिमाग दफा करना चाहा। बेटा, आप मेरे कमरे से मेरा लैपटॉप ले लो। हामिज को उसका वापस करो। शाबाश। दारम के कहने पर उसे लैपटॉप वापस कर दिया था, मगर इस बात का बदला लेने की उसने दिल में ठान ली थी। कहाँ जा रही हो? मेरे लिए चाय कौन बनाएगा?
اندر کی طرف بڑھتے قدم جامد ہوئے تھے۔ وہ اسی آواز سے تو بچنا چاہتی تھی۔ دارم نے فوراً اپنے دوست کی جانب دیکھا۔ آئزل سے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت صرف وہی کر سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی دارم بھائی، انہیں حویلی کے اندر لاتے کیوں ہے؟ باقی سب کی طرح یہ صاحب مردان خانے میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ خواہ مخواہ میں رعب جھاڑتے رہتے ہیں۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور امایا اس کی بڑبڑاہٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ سردار ہے وہ لڑکی، ایسے تو نہ بولو ان کے بارے میں، کتنے اچھے تو ہے۔ امایا نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ سردار ہے تو کیا ہوا، ہر ہفتے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ سردار ہے تو کیا کسی کے بھی گھر میں گھس جائیں گے؟ دارم بھائی تو دوست کی محبت میں پاگل ہے، انہیں کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ میری بات سنیں بجو، آپ ان کی زیادہ سائیڈ نہ لیں۔ وہ سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، اپنے ملازموں پر رعب جھاڑیں، بلا وجہ مجھ پر کیوں غصہ نکالتے ہیں؟ آئزل شاہ یزدان غازی کی تعریف سن لے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کی بات پر امایا نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ او میرے اللہ، ہا 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 ہا، آئزل ہم انہی کے علاقے میں تو رہتے ہیں، امایا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئزل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ہاں تو یہ حویلی تو ان کی نہیں ہے نا؟ اس نے بات سنبھالنی چاہی، مگر امایا کی ہنسی اسے اس وقت سخت زہر لگ رہی تھی۔ چپ کر جائے آپ بجو، ہنسنا بند کرے، اسے ڈپٹنے کے سے انداز میں کہتی ہوئی وہ چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ وہ چائے لے کر باہر آئی تو آہو جان بھی ان دونوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کی موجودگی میں آئزل کو اپنا آپ کنفیوز لگتا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ جہاں یہ شخص موجود ہو وہ وہاں سے اپنا وجود لے کر بھاگ جائے، لیکن شاید سامنے بیٹھا شخص اس کی اس خواہش کو بخوبی جانتا تھا، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ اسے اپنی موجودگی میں اپنے آس پاس رکھے۔ اسے شاید دوسروں کو خود سے خوف دلانے میں مزہ آتا تھا، کم از کم آئزل یہی سوچتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کر کے خود کو کمپوز کیا اور چائے کا کپ لے جا کر اس کے سامنے رکھا۔ یزدان نے آہو جان سے بات کرتے ہوئے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی، پھر کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ آئزل، وہ ابھی یہاں سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی آواز نے اس کے پیر جکڑ لیے۔ اس نے زور سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور جبراً مسکراتی ہوئی پیچھے کی طرف مڑی۔ جی، چائے بنانا بھول گئی ہو کیا؟ یہ کیسی چائے بنائی ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی کوشش کی۔ صحیح تو بنائی ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ اب آپ کو اپنے ملازموں کے ہاتھ کی چائے پینے کی عادت ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ لاپرواہی سے بولی، البتہ اس وقت وہ اندر سے کتنا ڈری ہوئی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آئزل، آرام سے بیٹا۔ اس سے پہلے کہ یزدان اسے کچھ سخت سناتا، آہو جان نے اسے تنبیہ کی۔ ادھر آؤ۔ یزدان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، وہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ چھوڑ دو یار، جانے دو امایا سے کہتا ہوں وہ بنا دے گی۔ دارم نے معاملہ ختم کرنا چاہا۔ تم سے میں نے کہا ہے ادھر آؤ۔ اس نے دارم کو نظر انداز کیا تھا۔ آئزل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ پیو اس چائے کو۔ اس کا حکم سنتے ہی آئزل کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے آنکھوں میں دارم سے مدد چاہی۔ جانے دو نا یار، وہ چائے نہیں پیتی۔ دارم نے اسے سمجھانا چاہا۔ ایک طرف اس کا جگری یار تھا تو دوسری طرف جان سے پیاری بہن، وہ تو دونوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ نہیں پیتی تو اب پیے گی۔ آئزل، میں نے کہا پیو اسے۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے اونچی تھی۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ اس شخص کے سامنے ہرگز رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مشکل سے وہ چائے اپنے اندر اتاری۔ وہ حیران تھی، اسے اس چائے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ آئندہ اگر ایسی چائے بنائی تو یاد رکھنا میں وہ چائے تمہیں ہی پلواؤں گا۔ وہ اس کے آنسوؤں سے نظر چراتا ہوا بولا۔ آئزل بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ چلو چلتا ہوں میں، تم کل 7 بجے تک پہنچ جانا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مزید یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ پوری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ آہو جان سے پیار لے کر وہ باہر کی جانب چل دیا۔ یزدان کو باہر تک چھوڑ کر وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آئزل اس وقت رو رہی ہوگی، مگر اس وقت وہ اس کے پاس جا کر یزدان کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آئزل یزدان کے خلاف کچھ بولے اور وہ بدلے میں آئزل کو ڈانٹ دے، اس لیے اس نے امایا کو اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے اپنی بہن کو ناراض کر رہا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے جلد منا لے گا۔ آئزل شاہ زیادہ دیر تک دارم شاہ سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی، اسے اس بات کا سکون تھا۔ وہ رات کے آخری پہر ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم کو چھو کر گزر رہی تھی۔ یک کے بعد دیگرے وہ کئی سگریٹ سلگا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آئزل کا چہرہ لہرا رہا تھا۔
लहरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल बेचैन हुआ था। वो उस लड़की को रुलाने का सोच भी नहीं सकता था। दानी, दादा जान बुला रहे हैं। लहान की आवाज़ पर उसकी सोचों का तसलसल टूटा। उसने सिगरेट नीचे फेंक कर उसे पैर से कुचला। आ रहा हूँ, संजीदगी से कहता हुआ वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इस वक्त उसे अपने मुंह से आती सिगरेट की स्मेल का कुछ करना था। दादा जान, मैं आ जाऊं? स्टडी के बाहर खड़े होकर उसने इजाज़त चाही। आ जाओ बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे इजाज़त दी। उनके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया था। सोए क्यों नहीं अभी तक? चंद सानिये खामोश रहने के बाद उन्होंने सवाल किया। यही सवाल मैं पूछूं तो? उनकी तरफ देखे बगैर उसने जवाब दिया। उनके लब मुस्कुराए थे। यज़दान गाजी उनका फेवरेट पोता था, उनका गुरूर था। उनके सामने बोलने का हक सिर्फ यज़दान गाजी के पास था। तुम पूछ सकते हो, तुम्हें तो सारे हक दिए हुए हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं सोए आप? मेरा यज़दान जाग रहा था तो मैं कैसे सोता? वो हनूज मुस्कुरा रहे थे। मेरे दादा जान जाग रहे थे तो मैं कैसे सोता? उसने भी मुस्कुराकर उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। खैर, अब बात ऐसी तो नहीं है तुम मलबा मुझ पर डाल रहे हो, जबकि वजह कोई और है। उन्होंने हवा में तीर चलाया जो निशाने पर जा लगा था। छोड़े इस बात को, आप बताएं मुझे क्यों बुलाया था? उसने बात बदली। बिलाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उन्होंने संजीदगी से कहा। अब की बार क्या किया है उसने? उसका लहजा पुरसुकून था। हमारे बंदे मारे हैं उसने। अभी अभी आरिब ने फ़ोन करके बताया था मुझे। वो तुम्हें फ़ोन कर रहा था मगर तुम्हारा मोबाइल बंद है शायद। उन्होंने उसके चेहरे को सुर्ख होता देखा था। कितने आदमी? खुद पर जब्त करते हुए उसने पूछा। 3, एक लफ्ज़ी जवाब आया था। आप सो जाए दादा जान, आने वाली सुबह बिलाज खान मुझसे दुश्मनी मोल लेने से पछताएगा। वो लंबे लंबे डग उठाता हुआ बाहर चला गया। उस्मान गाजी जानते थे वो अब आराम से नहीं बैठेगा। उस्मान गाजी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी पहली औलाद आलम गाजी थे। उनका एक ही बेटा था, यज़दान गाजी, जो उस्मान गाजी की आंखों की ठंडक था, उनका मान था। यज़दान गाजी उनकी ताकत भी था और कमज़ोरी भी। उनकी दूसरी औलाद राहम गाजी थे। उनका एक बेटा लहान और छोटी बेटी पलूशा थी। उस्मान गाजी की तीसरी औलाद गुलेजान थी। उनकी 2 बेटियां जरताशा और मलीहा थी। 2 महीने पहले तक सरदारी उस्मान गाजी के पास थी, मगर फिर गुलजान की वफ़ात के बाद उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। उन्होंने यज़दान को सरदारी सौंप दी थी। इस पर उनके बेटों ने कोई शोर नहीं मचाया था, क्योंकि सभी उनकी यज़दान से मोहब्बत से वाकिफ़ थे। दूसरा, यज़दान हर लिहाज से सरदार की गद्दी पर बैठने के काबिल था, इसलिए उन्हें कोई मसला नहीं था। गुलजान की वफ़ात के बाद वो मलीहा और जरताशा को अपनी हवेली में ले आया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो आधे घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर वो नहीं आई थी। उसने एक उम्मीद भरी निगाह सीढ़ियों की जानिब उठाई, मगर बेसुध। दारम, आप नाश्ता कर ले, लेट हो जाएंगे। अमाया ने उसकी तवज्जो घड़ी की जानिब मबजूल करवाई। नहीं गुड़िया, के बगैर नहीं करूँगा, उसने आराम से कहा। बेटा, वो नहीं आएगी, तुम नाश्ता करो और निकलो। शाबाश, मुजीब साहब ने दारम से कहा, मगर उसने खाने को हाथ न लगाया। ओहो भाई, आपने तो कसम खा ली है कि आज लेट होना ही है। आपको याद नहीं, यज़दान भाई कल भी तंबीह करके गए थे कि 7 बजे पहुंच जाना। हामिद ने उसे याद दिलाया। मुझे याद है हाजिम, अच्छा चले, सड़ी हुई भिंडी को बुलाते हैं, फिर देखना कैसे दौड़ी दौड़ी आएगी। वो एक्साइटेड सा कहता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। भिंडी? भिंडी, जल्दी आओ यार, दारम भाई की उंगली से खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। ऊंची आवाज़ से कहने के बाद वो फौरन दारम की तरफ लपका। टेबल पर से केचप उठाकर उसने दारम की उंगली पर गिराई। दारम खामोशी से उसकी कार्रवाई देख रहा था, जबकि वहाँ मौजूद बाकी नफूस हाजिम की सलामती के लिए दुआ करने लगे। क्या हुआ भाई? भाई दिखाए मुझे, कैसे हुआ ये? अगले ही लम्हे आयसल भागती हुई आई थी। वो दारम की उंगली पकड़कर फिक्रमंदी से बोली। पहली नज़र में वो खून ही लग रहा था। हामिद ने चुपके से दारम को आंख मारी। ये तो केचप है, तुमने झूठ बोला। आयजल को उसकी चालाकी समझ आ चुकी थी। तुम्हें तो मैं अरे आयजल, मुझे देर हो रही है, मैं तुमसे मिलने के लिए सिर्फ यहाँ मौजूद था। मैं चला जाऊँ, फिर उसके साथ जो मर्जी करना। दारम मोहब्बत से उसके सर पर बोसा देते हुए बोला। उससे मिलने के बाद अब वो आराम से जा सकता था। बेस्ट ऑफ लक लिटिल ब्रदर एंड थैंक यू। वो हामिद के बाल बिगाड़ता हुआ बाहर निकल गया, जबकि हामिद ने इस वक्त दिल ही दिल में दारम को बेवफा के लक़ब से नवाजा था। हाँ बच्चू, आओ ज़रा तुम इधर। आज़ल दोनों बाजू ऊपर चढ़ाती उसके पीछे लपकी थी। देखो भिंडी, मैंने केचप बोलना था।
میں نے केचप बोलना था, अब गलती से स्लिप ऑफ टंग होकर खून बोला गया तो मेरा क्या कसूर। मैं तो तुम्हारा मासूम सा 1 माह छोटा भाई हूँ ना, उसने अमाया के पीछे छुपते हुए कहा। बज्जू का सहारा क्यों ले रहे हो, मर्द हो तो सामना करो। आओ जरा मैं अपने छोटे और मासूम भाई का खून और केचप का फर्क सिखाऊं। वो आज उसको बख्शने वाली नहीं थी। बस फिर हामिद आगे आगे था और आइजल उसके पीछे पीछे। अमाया ने शुक्र अदा किया था कि आइजल की खामोशी तो टूटी। दूसरी तरफ यजदान और दारम इस वक्त वहीं मौजूद थे जब बालाज की गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। उन दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। वो उसी का तो इंतजार कर रहे थे। बालाज जब गाड़ी से निकला तो सामने का मंजर देखकर चौंका था। सामने उसी के 3 बंदे खड़े थे, मगर चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि लकड़ियों पर खड़े थे। साथ ही साथ उनके गलों में रस्सियाँ मौजूद थीं। आइए बालाज साहब, आप ही के मुंतज़िर थे हम। बोलने वाला दारम था। तुम लोग खुद को समझते क्या हो, मेरे बंदों को उठाने की तुम लोगों ने हिम्मत भी कैसे की। वो घुर्राया था। आवाज़ आहिस्ता रखकर बात करो बालाज, ऊंची आवाज़ करनी मुझे भी आती है, ये मत भूलो तुम इस वक्त हमारे इलाके में खड़े हो। दारम के सख्त लहजे ने उससे बहुत कुछ बावर करवाया था। यजदान हुनूस खामोश खड़ा था। मैंने पूछा तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदों के साथ ये सलूक करने की। अब की बार उसकी आवाज़ आहिस्ता थी। जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई थी हमारे बंदों को मारने की। दारम की बात पर बालाज को सांप सूंघा था। साथ खड़ा यजदान पुरसुकून सा पिस्तौल में गोलियां डाल रहा था, यूं जैसे वो उन दोनों से लाताल्लुक हो। तुमसे किसने कहा मैंने मारा है उन्हें, जैसे तुम्हारे अलावा हमारा कोई और दुश्मन है। दारम की बात पर उसने थूक निकली। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उनको इतनी जल्दी मालूम हो जाएगा। वो ये बात भूल चुका था कि शेर को कभी भी कमज़ोर और सोता हुआ नहीं समझना चाहिए। बालाज खान, बहुत नशा है ना तुम्हें अपनी ताकत का। यजदान इस सारे अरसे में पहली बार बोला था। अब तुम्हारी आंखों के सामने ये तीनों तड़प कर मरेंगे। अगर अपनी ताकत से इन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। यजदान ने मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए इत्मीनान से कहा। खान साहब, हमें बचा लो, हमने तो आपके हुक्म की तकमील की थी। खान साहब, हम मरना नहीं चाहते, सामने लड़के वजूद में से एक बोला था। कोशिश नहीं करोगे बालाज? यजदान के अल्फाज उसे जहर लग रहे थे। तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा यजदान, बालाज दबा दबा सा चिल्लाया था। यजदान ने एक जोरदार कहकहा लगाया। यजदान गाजी डरने वालों में से नहीं है। फिलहाल तुम इस बदले का सोचो जो तुमसे लिया जा रहा है, उसने कहते साथ ही टांग मार कर एक आदमी के नीचे से लकड़ी दूर की। वो गले में रस्सी होने के बाद तड़पने लगा था। यजदान, हम बैठकर बात कर लेते हैं। बाला जानता था वो उनकी जान लिए बिना नहीं मानेगा, लेकिन उसने एक कोशिश करनी चाहिए। बैठकर बात करने का वक्त नहीं है, अब अमल करने का वक्त है। साथ ही उसने दारम को इशारा किया जिस पर उसने दूसरे आदमी के नीचे से लकड़ी खसकाई थी। वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा था। पहला वजूद अब तक जामिद हो चुका था। सरदार, रहम रहम सरदार। बाकी रह जाने वाला वजूद अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। अगर जालिमों पर जुल्म किया जाए तो मजलूमों का इंसाफ पर से भरोसा उठ जाएगा। जो किया है उसकी सज़ा भुगतो। यजदान ने कहते साथ ही उसके पैर लकड़ी से आज़ाद किए थे। बालाज की आंखों के सामने उसके 3 बंदे तड़प कर मर गए। उसके बदन में आग लग चुकी थी। उनकी लाशों को वहीं फेंक आओ जहां से इनको उठाकर लाए थे। यजदान का इशारा समझकर उसके 2 बंदे आगे बढ़े थे, जबकि बालाज चुपचाप सा वहां खड़ा था। वो पुख्ता इरादा कर चुका था कि अब यजदान गाजी को मुंह के बल गिराएगा। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ दारम, शौकदार लहजे में कहते हुए उसने सामने दरख्त के साथ लटकती मुख्तलिफ शीशों की बोतलों को अपनी बंदूक का निशाना बनाया था। जा सकता हूँ मैं खुद, बालाज गुस्से में कहता हुआ गाड़ी में बैठा था। पुरसुकून हो जा जिगर, ज्यादती नहीं की है हमने। उसके जाने के बाद दारम ने यजदान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो बोतलों को अपना निशाना बना रहा था। दारम की बात पर उसने पिस्तौल नीचे रखी। यजदान गाजी ना किसी पर ज्यादती करता है और ना होने देता है। उसकी बात पर दारम मुस्कुराया था। हाँ मैं जानता हूँ, चल अब डेरे पर चले। वो उसका रुख गाड़ी की तरफ करता हुआ बोला। 12 साल पहले सर्दियों के दिन थे, धूप सिर्फ नाम की ही निकली थी। ऐसे में वो सब इकट्ठे वक्त गुजारने की गर्ज से आज यहाँ आए थे। आसपास खुले हुए फूल हवा को मुअत्तर कर रहे थे। यजदान, अब की बार अगर तुमने जोर से हिट किया तो मैं नई बॉल नहीं दूंगा, बालाज ने उसे वार्न किया।
وہ سب بڑوں سے دور آ کر اپنا کرکٹ میچ انجوائے کر رہے تھے۔ اچھا یار کنجوس مت بنو، بال کرواؤ۔ یزدان نے اس کی دھمکی کو نظر انداز کیا۔ بالاج نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بال کروائی اور اگلے ہی لمحے بال ہوا میں اڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اوہ نو، ناٹ اگین، بالاج نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ یس دانی، تیرا الگ ہی لیول ہے میرے شیر، دارم خوشی سے کہتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ بالاج وہیں زمین پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں اب؟ گیم کنٹینیو کرو، تمہاری ٹیم ہارنے والی ہے، یزدان نے اس کے قریب آ کر کہا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے دان، تم اس وقت سے 8 بالز گم کر چکے ہو، وہ نروٹھے پن سے بولا تو دارم اور یزدان نے کہا لگایا۔ یار جان کر تو نہیں کر رہا، اب اگر تمہیں ہرانا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا، اٹھ جاؤ بالاج، روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اس طرح یہ ہمیں بزدل سمجھیں گے۔ لہان نے پتے کی بات کی تھی، بالاج فوراً اٹھ گیا۔ اتنی دیر میں دارم بال لے آیا تھا اور پھر سے وہ کھیل شروع کرنے لگے۔ ریڈی ہو، کرواؤں بال؟ بالاج نے آواز لگائی، جس پر یزدان نے تھمس اپ کا اشارہ دیا۔ بالاج بابا جلدی چلے وہاں۔ اس سے پہلے کہ وہ بال کرواتا ایک بوڑھا شخص ہانپتے ہوئے آیا تھا۔ کیا ہوا شیخو بابا؟ بالاج نے ان سے دریافت کیا۔ وہ جہاں بڑے صاحب اور باقی گھر والے بیٹھے تھے۔ او جی ادھر آگ لگ گئی ہے، ان کی بات تھی یا دھماکہ؟ بالاج کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا، باقی نفوذ بھی اپنی جگہ جامد ہوئے تھے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز اٹکی تھی۔ بالاج یہاں رک کر وقت ضائع مت کرو، ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ دارم تم فائر بریگیڈ اور ایمبولینس کو کال کرو، جلدی۔ سب سے پہلے یزدان ہوش میں آیا تھا۔ دارم کو ہدایت دیتا وہ بالاج کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر ان کا خون خشک ہوا تھا، ہر چیز کو آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ پہلے سے موجود فائر بریگیڈ آگ بجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بالاج کو لگا وہ برا خواب دیکھ رہا ہے، اسے لگا وہ ابھی اس خواب سے جاگ جائے گا۔ ایمبولینس جھلسے ہوئے وجودوں کو اسٹریچر پر ڈال کر لے جا رہی تھی۔ بالاج کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا، اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ یزدان اور دارم نے اسے بمشکل سنبھالا ہوا تھا، ان دونوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے ہسپتال کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ اسپتال میں لوگوں کا سیلاب آیا ہوا تھا، ہر طرف دوائیوں کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بالاج کو ریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ان دونوں نے اسے پرسکون کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ ایک انسان جس کی پوری فیملی ایک ساتھ موت کے منہ میں ڈھکیلی جائے، وہ پرسکون کیسے ہو سکتا تھا؟ تبھی کمرے میں سے ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے پیچھے ایک کے بعد دیگرے کئی نرسیں باہر آئی تھی۔ بالاج فوراً ڈاکٹر کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر میری فیملی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز رندھی ہوئی سی تھی۔ سوری، ہم صرف عزیز صاحب کو بچا سکے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ عزیز صاحب بالاج کے پھوپھا تھے۔ وہ بے ساختہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دارم اور یزدان نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ صرف کسی چھوٹے بچے کی طرح روتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ بالاج ہمت کرو، سنبھالو خود کو یار۔ یزدان کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تم وجہ ہو اس سب کی۔ وہ یزدان پر دہاڑا تھا، اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ یزدان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ چھوڑو اسے بالاج، کیا کر رہے ہو؟ ہاسپٹل میں ہیں ہم۔ دارم نے اسے یزدان سے دور کرنا چاہا، مگر اس کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ تم نے میرا خاندان، میری ماں، میرا باپ مجھ سے چھینے ہیں یزدان، میں تمہارا سب کچھ چھین لوں گا۔ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ یزدان کو اپنے دوست کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن آج وہ اسے اس سب کا قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے بالاج کی بات کا برا نہیں مانا تھا، اسے لگا تھا آہستہ آہستہ جب اسے صبر آئے گا تو اسے اپنے بولے ہوئے الفاظ کا احساس ہوگا، مگر وہ آنے والے وقت سے انجان تھا۔ دارم نے اس وقت یزدان کو وہاں سے لے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اسے لے کر پارکنگ میں آ گیا تھا۔ آسمان آہستہ آہستہ روشن ہو رہا تھا۔ ساری رات وہ بالاج کی فکر میں نہیں سو پایا تھا۔ وہ یہی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو ہوا بالاج اس کا ذمہ دار اسے کیوں ٹھہرا رہا تھا۔ آ جاؤ یزدان، ہم سب نکل رہے ہیں۔ عثمان غازی کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ سائیڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل آیا۔ عثمان غازی اور باقی گھر والے ابھی 2 دن پہلے ہی کراچی گئے تھے، صرف یزدان اور لہان حویلی میں رکے تھے۔
وجہ یزدان کی ضد تھی، وہ کراچی نہیں جانا چاہتا تھا۔ ان کا ارادہ 1 ہفتہ وہاں گزار کر واپس آنے کا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خان حویلی کے مکینوں کی وفات کی خبر سن کر وہ راتوں رات واپس آئے تھے۔ انسان کتنی آسانی سے اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنا لیتا ہے، اس بات کو بھول کر کہ تدبیر کرنے والی ذات آسمانوں میں موجود ہے، جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ خان حویلی میں ہر طرف دکھ کا سما تھا۔ ایک ہی وقت میں تمام لوگ موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ یزدان گاڑی سے نکل کر وہ دارم کے پاس آیا، جو پہلے سے بالاج کے پاس موجود تھا۔ کچھ کھایا اس نے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں، دارم نے نفی میں سر ہلایا۔ یزدان نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ بالاج، کچھ کھا لو، تم اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ جانے والوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں رک سکتی، ہر کام کرنا پڑتا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی پڑے گا۔ یزدان نے اس کے سامنے پیروں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تماشا دیکھنے، یا یہ دیکھنے کہ بالاج خان کس طرح ٹوٹ کر بکھرا ہے؟ جاؤ یزدان غازی، 2 دن اپنی فتح کا جشن منا لو، بہت جلد تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بالاج نے اسے دھکا دیا۔ جو اس کے سامنے پیروں کے بل بیٹھا تھا، اس دھکے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے پیچھے کی طرف گرا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ عثمان غازی فوراً پوتے کی طرف لپکے تھے۔ بالاج، ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں، مگر ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ تم یزدان کو تکلیف پہنچاؤ۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ ارے خود تکلیف دینے والے میری تکلیف کو کیا سمجھیں گے؟ جائے اپنے جان سے پیارے پوتے کو جہاں چھپا سکتے ہیں چھپا لے۔ دوستی کی آڑ میں چھپ کر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا، میں اس کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ بالاج خان یزدان غازی پر چھپ کر وار نہیں کرے گا، میں سب کے سامنے اس سے بدلہ لوں گا۔ اس کی بات پر عثمان صاحب نے فوراً یزدان کی طرف دیکھا، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بس کرو بالاج، بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے۔ یزدان غازی پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، جو کچھ ہوا یہ ان کی قسمت میں تھا، ان کی موت یوں ہی لکھی تھی۔ بار بار مجھ پر الزام لگانا بند کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا بچپن سے کوئی تعلق ہے۔ یزدان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا، وہ اپنے دادا کی طرف اٹھنے والی انگلی کو توڑ دیتا تھا، مگر یہاں اس کا دوست تھا اور وہ اسی بات کا لحاظ کر گیا تھا۔ میتوں سے بھرے گھر میں ان دونوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تم کچھ بھی کہو یزدان، وجہ تم ہی ہو، اگر تم وہاں جانے کی ضد نہ کرتے تو آج میرا خاندان زندہ ہوتا۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ بالاج، یزدان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تھوڑی جانتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اب کی بار دارم بولا تھا۔ اس کے 2 دوست آپس میں لڑ رہے تھے، وہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جانتا تھا، یہ سب جانتا تھا، کیونکہ یہ سب اس نے ہی کروایا ہے۔ میرے گھر والوں کو اس نے مروایا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کراچی نہیں گیا تھا، اور پھر اس نے یہاں آ کر میرے گھر والوں سے وہاں جانے کی ضد کی۔ یہ جانتا تھا وہ مان جائیں گے، کیونکہ یزدان غازی تو سب کی آنکھوں کا تارا تھا نا۔ آخری بات اس نے یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہی، جس کا ضبط سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ یزدان سب کی آنکھوں کا تارا تھا، کیونکہ وہ پہلا بچہ تھا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اسے خان حویلی کے مکینوں نے بھی بہت لاڑ دیا تھا۔ بالاج، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جس ضبط سے بولا تھا اس کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ یزدان کو حویلی لے کر جاؤ دارم۔ عثمان صاحب کی آواز پر دارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ دارم، تم میرے دشمن کا ساتھ دے رہے ہو؟ بالاج نے اسے بہت کچھ باور کروانا چاہا۔ جب تک تم غلط انسان کو اپنا دشمن سمجھتے رہو گے، تم اپنا بدلہ نہیں لے سکو گے۔ جس دن تم اپنے صحیح دشمن کو پہچان لو گے، اس دن دارم شاہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ دارم یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، وہ یزدان کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا یزدان بے قصور ہے، ایک وہی تو تھا جس پر دارم شاہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ بہت فخر سے کہتے ہیں نا آپ کہ آپ کی عدالت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ اب میں دیکھوں گا عثمان غازی، جب بات آپ کے پوتے پر آئی ہے تو آپ مجھے کیسے انصاف دیں گے۔ بالاج کا رخ اب ان کی جانب تھا، وہ خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ بولنے کا فائدہ بھی نہ تھا، اس نے نہ کچھ سننا تھا اور نہ کچھ سمجھنا۔ عثمان صاحب کو صرف ایک ہی فکر تھی، وہ کیسے یزدان کو اس جھنجٹ سے نکالیں گے۔ اگلی صبح جرگہ بیٹھا تھا۔ عثمان صاحب پر بہت بوجھ تھا، فیصلہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ بالاج نے جرگے میں یزدان پر الزام لگایا، وہ انصاف کا طالب تھا۔ 2 لوگوں کو اس نے جرگے میں پیش کیا جنہوں نے اس جگہ آگ لگائی تھی۔ وہ دونوں یزدان کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یزدان کے کہنے پر وہاں آگ لگائی۔
جبکہ یزدان اس بات سے بالکل انکاری تھا، لیکن اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، نہ کوئی گواہ، نہ ثبوت جس سے ظاہر ہو سکے کہ اس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں۔ جرگے میں فیصلہ ہوا کہ یزدان کو پھانسی دی جائے، مگر عثمان غازی نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یزدان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یزدان کو جیل بھجوا دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد صحیح معنوں میں ان کی طبیعت بگڑی تھی۔ وہ 2 ماہ ہسپتال میں گزار کر آئے تھے۔ دوسری طرف دارم اور لہان انتہائی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یزدان کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ بالآخر 10 سال بعد خوش قسمتی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی 2 لوگ جو 10 سال پہلے یزدان کے خلاف گواہی دے رہے تھے، آج انہوں نے سچ اپنے منہ سے نکالا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یزدان بے قصور ہے۔ ان دونوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو پیسے دینے والا بالاج نہیں بلکہ کوئی اور تھا، لیکن وہ اس کو نہیں جانتے۔ 10 سال بعد غازی حویلی میں خوشیاں لوٹی تھی۔ یزدان غازی 10 سال بعد حویلی واپس آیا تھا۔ ان 10 سالوں میں اس کی شخصیت بالکل بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط دار ہو گیا تھا۔ وہ نرم لہجے والا یزدان تو کہیں دور رہ گیا تھا۔ جیل کی سلاخوں نے اسے بہت سخت بنا دیا تھا۔ ان 10 سالوں میں اس نے ایک ایک دن گن کر گزارا تھا۔ اب جب وہ باہر آ گیا تھا تو بالاج خان کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا یزدان اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ ابھی بھی اس کو قصوروار سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے سامنے 10,000 ثبوت بھی لا کر رکھ دو، وہ پھر بھی حقیقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بالاج خان بھی یہی کر رہا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ خود یزدان سے بدلہ لے گا، کیونکہ جرگے کا فیصلہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار مقابل اپنے دل سے اس کی دوستی کی محبت نکال کر پوری تیاری سے اس کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں، اکثر وہی رشتے ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ چاہے خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے۔ جب رشتے میں ضد آ جائے تو پھر ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ بالاج خان کی ضد کی وجہ سے ان دونوں کا دوستی کا رشتہ ہار گیا تھا۔ دارم جب گھر لوٹا تو آئزل صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹی وی بند کر کے اندر کی جانب جانے لگی۔ گڑیا، بس ایک آواز تھی اور آئزل شاہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی مگر انا آڑے آ گئی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ دارم نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے بھی فرق کسے پڑتا ہے یہاں؟ اس نے خود کو پراعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بات سے دارم کا دل دکھا تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے آئزل، تم اچھے سے جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ آئزل نے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوں، آپ کے لیے یزدان غازی ہی سب کچھ ہے۔ آئزل جائے بھاڑ میں، کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ آئزل، تم دونوں میرے لیے خاص ہو۔ میں تم دونوں کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں یزدان نے کل تمہارے ساتھ برا کیا ہے۔ آئی پرامس، میں اس بارے میں اس کی خبر لوں گا۔ تم پلیز غصہ چھوڑ دو۔ وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ خبر لیں گے؟ کیوں؟ ابھی تک کیوں نہیں لی؟ وہ سمجھ گیا تھا آئزل ناراض نہیں ہے، بس نخرے دکھا رہی ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بیٹا، آج ایک ضروری کام تھا نا، اسی میں وقت گزر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا اس کے پاس۔ دارم نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی۔ بس دیکھ لے پھر، کام زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ وہ پھر سے روٹھی تھی۔ ارے میری جان، سب چھوڑو، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا آئزل آئس کریم کے نام پر سب بھول جائے گی۔ یاہو بھائی، یو آر دا بیسٹ بردر ان دس ورلڈ۔ اس کے گلے لگ گئی۔ کیا کسی نے آئس کریم کا نام لیا تھا؟ تبھی لاؤنج کے دروازے پر کھڑے حامد کی آواز آئی تھی۔ ہاں 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 ہاں، آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ۔ دارم نے اسے کھلے دل سے اجازت دی۔ نہیں، کیوں؟ دارم بھائی، ہماری کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی۔ یہ ہینگر ہمارے ساتھ نہیں جا رہا، بس۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں زور سے ہنسے تھے۔ جب تم اور تمہارا شوہر جایا کریں گے نا اکیلے، میں تب تم دونوں کو پوری پرائیویسی دوں گا۔ ابھی کے لیے بھول جاؤ۔ اور دارم بھائی، آپ کے لیے صبح میں نے اس بھنڈی سے اتنی مار کھائی، اب بدلہ چکانے کا وقت ہے۔ میں ساتھ ہی جاؤں گا۔ پہلے آئزل سے کہتے ہوئے بعد میں وہ دارم سے مخاطب ہوا جو ہنس رہا تھا، جبکہ آئزل شوہر والی بات پر ہی چپک گئی تھی۔ بدتمیز! آئزل نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر رسید کیا۔ اچھا بس، اب لڑنا شروع نہ کر دینا۔ جاؤ حامد، امایا کو بھی بلا لاؤ اور آگو جان کو بھی بتا دینا۔
دارم نے اسے کہا تو مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے خیر ہے نا بھائی، آج کل ہر بات میں آپ کو بجو بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات پر دارم کو کرنٹ لگا۔ بکواس نہیں کرو، جاؤ بلا کر لاؤ۔ اچھا تو نہیں لگتا ہم چلے جائیں اور وہ گھر پر رہے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم آئس کریم کھانے چلے گئے اور اسے نہیں لے کر گئے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہم میں سے کسی کے سر پر بال چھوڑے گی؟ دارم نے اسے گھر کا بے ساختہ حامس کا ہاتھ اپنے بالوں کی جانب بڑھا تھا۔ دارم اور آئزل کا کہکہا چھوٹا۔ نہیں بھائی، مجھے میرے بال بہت عزیز ہیں، میں بلا کر لاتا ہوں ابھی۔ وہ تیزی سے کہتا سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا۔ اپنے پیچھے ان کے کہکہوں کی آواز وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ ان سب کو گھر چھوڑنے کے بعد اب وہ یزدان کے پاس موجود تھا۔ اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ایشٹرے پوری بھری چکی تھی۔ دارم تم ہی سمجھاؤ اسے، میری تو نہیں سن رہا ہے یہ۔ کل رات سے سگریٹ پی پی کر اس نے اپنا برا حال کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر نہ جانے کیسے سانسوں کو سکون دیا تھا، اب جب سے ڈیرے سے آیا ہے تب سے پھر شروع ہو چکا ہے۔ دادا جان کو اس کی اس عادت کے بارے میں معلوم ہوگا تو پتہ نہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ لہان افسوس سے کہہ رہا تھا۔ عادت نہیں ہے مجھے، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ ہاں عادت نہیں ہے، تبھی یہ ایشٹرے پوری بھر گئی ہے، لہان نے طنز سے کہا۔ تم جاؤ، فکر نہ کرو، میں دیکھ لیتا ہوں اسے، دارم نے لہان سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ کیا حالت بنائی ہوئی ہے دان تم نے؟ دارم نے افسوس سے کہا۔ یہ تو سزا ہے میری، یزدان نے زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو اسے ڈانٹتے کیوں ہو؟ دارم کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس چائے میں کوئی خرابی نہیں تھی دارم۔ اس نے ایک اور سگریٹ ایشٹرے میں پھینکی۔ میں جانتا ہوں دان، بھلا یزدان کو آئزل کی بنائی ہوئی کسی چیز میں خرابی کیسے لگ سکتی ہے؟ اب کی بار وہ مسکرا کر بولا تھا۔ دارم میں اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، مگر ہر بار میں خود اس کے آنسو کا سبب بنتا ہوں۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگایا اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ تو مت دیا کرو اسے آنسو دے کر تم خود کو تکلیف پہنچاتے ہو اور تم دونوں کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دارم نے دیکھا وہ ایک سگریٹ اور جلا چکا تھا۔ میں جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ یزدان غازی آئزل شاہ کی آنکھوں میں صرف اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہے، ایسی محبت جیسی وہ خود آئزل سے کرتا ہے۔ کافی مشکل خواہشات ہیں تمہاری، پر میں جانتا ہوں ایک دن آئزل تم سے محبت ضرور کرے گی، دارم نے مسکرا کر کہا۔ میں دادا سے بات کروں گا، تم آگو جان سے بات کرو، میں اب مزید اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ 13 سال ایک عرصہ ہوتا ہے دارم، اور میں 13 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ انتظار بہت جان لیوا ہوتا ہے، یہ انسان کو تھکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا زیادہ بے صبر نہ بنو، گڑیا کو منانے میں وقت لگے گا۔ دارم کو نئی فکر لگ گئی تھی۔ آئزل کو منانا اسے اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ آنے والے وقت کو سوچتے ہوئے اس نے لمبا سانس خارج کیا۔ تمہاری گڑیا کو صرف ایک بار میرے پاس بھیج دو، میں خود اسے منا لوں گا۔ یزدان کی بات پر دارم نے اسے گھورا۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرو۔ ارے میرے دوست، میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر سکتا ہوں بھلا؟ میں تو بہت پیار سے اسے مناؤں گا۔ اس نے دارم کو ایک آنکھ ماری۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دارم سے بات کر کے وہ ہمیشہ خود کو ہلکا محسوس کرتا تھا۔ ہر زخم کے لیے دوائی نہیں چاہیے ہوتی، کچھ کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مرہم ہوتے ہیں، جو ہمارے زخموں کو چھو کر درد کو دور کر دیتے ہیں۔ دارم شاہ بھی یزدان غازی کا مرہم تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ اس سے گلے ملتا باہر کی جانب بڑھا۔ اور ہاں، میری بہن کے آنے سے پہلے اپنی سعادت کا کچھ کرو، اسے اس چیز سے سخت نفرت ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کہا۔ اس کا اشارہ یزدان کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی جانب تھا۔ یزدان نے فوری ہی اسے ایشٹرے میں پھینکا تھا۔ دارم نے اس کی حرکت پر کہکہا لگایا، پھر سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دارم جب گھر پہنچا تو گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے 2-3 بار ہارن بجانے پر بھی کوئی باہر نہ نکلا تو اس نے موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کان سے لگا تھا، گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ ہمایہ کو گیٹ کھولتا دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ وہ گاڑی لے کر اندر آ گیا۔ اپنی گاڑی کو مخصوص جگہ پارک کرنے کے بعد وہ گاڑی سے نکل آیا۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اور گیٹ تم نے کیوں کھولا؟ سلیم چاچا کہاں ہیں؟ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے ہمایہ سے پوچھا۔ سلیم ان کا چوکیدار تھا، ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا وہ چلے جائیں، میں آپ کے آنے پر دروازہ کھول دوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ تم سو جاتی یار،
مجھے بس میسج کر دیتی، میں کر لیتا خود ہی کچھ۔ تم نے بلا وجہ اپنی نیند خراب کی۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ویسے بھی آپ کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دارم کی نظریں خود پر محسوس کر کے اپنی بات پر پچھتائی تھی۔ دارم اس پر نظریں جمائے مسکرا رہا تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ فوراً یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ دارم نے اس کی کوشش بیکار کر دی۔ ارے کیوں کنفیوز ہو رہی ہو یار، کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ اس کو بار بار انگلیاں چٹکاتے دیکھ کر اس نے کہا، میں نے کیوں کنفیوز ہونا ہے؟ اس کے گالوں کو لال ہوتا دیکھ دارم کو شرارت سوجھی۔ پکی بات ہے کنفیوز نہیں ہو، وہ مزے لے کر بولا۔ جی۔ وہ اس کی آواز پر اٹکی تھی، البتہ اس نے دوبارہ نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ تو پھر بلش کیوں کر رہی ہو؟ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ امایا کے ہاتھ بے ساختہ اپنے گالوں کی جانب اٹھے۔ میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ دارم نے اس کی بات پر کہا لگایا، لیکن ابھی تو تم نے کہا تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے نیند آ رہی ہے، وہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے کافی دیر دارم ہنستا رہا تھا۔ یہ لڑکی دارم شاہ کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ جلد از جلد اسے پاک بندھن میں باندھنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا آئزل کے ساتھ ساتھ وہ آگو جان سے اپنے بارے میں بھی بات کرے گا۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلیم صاحب نے آگے بڑھ کر تمام بتیاں جلا دیں۔ بالاج نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھوپھا جان پلیز بند کریں ان کو اور آپ جائیں یہاں سے، وہ چڑھ کر بولا۔ کمرے میں اندھیرا کر دینے سے تم حقیقت کی روشنی سے دور نہیں بھاگ سکتے بالاج۔ تم کب سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اندھیروں میں چھپ کر رونے لگے؟ انہوں نے اس پر چوٹ کی تھی۔ میں ہمیشہ سے کمزور تھا، کبھی بھی طاقتور نہیں تھا، کیونکہ میں اکیلا ہوں۔ سب کچھ تو میرا چھین لیا گیا ہے۔ میں اب تھک چکا ہوں اس کا مقابلہ کرتے کرتے۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو پھر کیا سوچا ہے، اب کیا کرو گے؟ بس چھوڑ دو یہ سب اب، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے۔ نہیں، قاتل کو معاف نہیں کیا جاتا پھوپھا جان، میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ سلیم صاحب نے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا۔ شام کا وقت تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ سیدھا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ آگو جان بات کریں نا آپ چچا جان سے، وہ ان کی گود میں سر رکھے کہہ رہا تھا۔ اچھا میری جان، میں نے کہا تو ہے، میں آج ہی کرتی ہوں بات۔ وہ دارم کے سر کے بال سہلا رہی تھی۔ اور گڑیا؟ اس کے سوال پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آئزل کو منانا آسان نہیں ہوگا، وہ دھیرے سے بولی۔ آگو جان وہ میری اور آپ کی بات نہیں ٹالے گی، میں جانتا ہوں مشکل ضرور ہے، مگر وہ مان جائے گی۔ اسے یقین تھا آئزل اس کا بھروسہ نہیں توڑے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ غازی حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ دور دور کے رشتے دار بھی آج صبح ہی آ پہنچے تھے۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ آج لہان اور زرتاشا کا نکاح تھا۔ لہان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سب لڑکیاں زرتاشا کو گھیرے بیٹھی تھی۔ کوئی اسے مہندی لگا رہی تھی تو کوئی اسے لہان کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ اندر اونچی آواز سے چلتے ڈیک کی وجہ سے یزدان کو باہر آنا پڑا تھا۔ حویلی سے باہر آ کر اس کے کانوں کو سکون ہوا تھا۔ اسے نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ ہاں کدھر ہو دارم؟ تم پہنچے کیوں نہیں ابھی تک؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی اس نے کہا۔ میں بس آ رہا ہوں، گڑیا کو پارلر چھوڑ آؤں، بس پھر آ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ دان اسے مہندی لگوانی ہے یار، صبح سے وہ ضد کر رہی ہے، دارم نے کہا تو اس کے لب مسکرائے۔ اسے یہیں لے آؤ اپنے ساتھ، یہاں کافی لڑکیاں ہیں، لگا دیں گی اسے بھی مہندی۔ وہ نہیں مانے گی یار، دارم بے بسی سے بولا۔ یزدان اسے ہر بار نئی آزمائش میں ڈال دیتا تھا۔ اسے منانا تمہارا کام ہے، مجھے اگلے 10 منٹ میں تم حویلی میں چاہیے ہو۔ اس کی دھمکی پر دارم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یزدان نے اس کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ آج پورے ہفتے بعد وہ آئزل کا چہرہ دیکھے گا، یہ سوچ ہی اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ یزدان پارکنگ میں ہی کھڑا تھا جب دارم کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس کے قدم خود بخود گاڑی کی جانب اٹھے۔ آئزل اور دارم ایک ساتھ گاڑی سے نکلے تھے۔ یزدان نہیں جانتا دارم نے آئزل کو کیسے منایا، مگر اس کو یہاں دیکھ کر وہ حد سے زیادہ خوش تھا۔ کتنی دیر کے بعد وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ آئزل کی نگاہ یزدان کی جانب اٹھی۔ وہ کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کف فولڈ کر کے کونیوں تک چڑھا رکھے تھے، جبکہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، جو رف سے حلیے میں بھی کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بھائی میں اندر جا رہی ہوں، اس پر سے نظریں ہٹا کر آئزل نے دارم سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ اسے جی بھر کر دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ دارم کو اس کی حالت پر ہنسی آئی۔ تمہاری بہن میرے ضبط کا امتحان لیتی ہے، اس کی بات پر دارم نے کہا لگایا۔ تم بھی تو میری بہن کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تم سے جو کام کہا
کہا تھا وہ کیا؟ یزدان نے اس سے استفسار کیا۔ ہاں جی جناب، کر دیا آپ کا کام۔ اچھا چلو ذرا میرے ساتھ میرے ساتھ آؤ، ڈسکس کرنا ہے کچھ۔ وہ اسے لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آئزل اندر آئی تو اسے لگا اس کے کان پھٹ جائیں گے۔ اونچی آواز میں چلتا میوزک اس کی سماعت کو بند کر رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے سامنے بیٹھے لہان کے پاس آ گئی۔ آپ کی شادی دیکھنے سے پہلے ہی میں بحری ہونا نہیں چاہتی لالا، میوزک بند کرتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ لہان بے ساختہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ میری گڑیا کتنی دیر بعد حویلی آئی ہو تم؟ مجھے پتا ہوتا تم آ رہی ہو تو میں کوئی خاص انتظام کرتا۔ اس نے اٹھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ بس کیا بتاؤ لالا، آپ تو جانتے ہی ہیں مجھے آپ کا وہ کھڑوس کزن سخت زہر لگتا ہے۔ بس اسی لیے نہیں آتی، ورنہ مجھے تو زرتاشا آپی اور ملیحہ کی کتنی یاد آتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر وقت سڑے ہوئے رہتے ہیں۔ مطلب بندہ کبھی مسکرا لیتا ہے لیکن ان کو تو جیسے مسکرانے پر ٹیکس آتا ہے۔ مجھے تو ان کی بیوی پر ترس آتا ہے، بیچاری پتہ نہیں کیسے ساری زندگی گزارے گی۔ وہ ایک بار بولنے لگی تو خاموش کہاں ہوتی تھی، اور آئزل شاہ تو یزدان غازی کی برائی میں ان گنت صفحات لکھ سکتی تھی۔ لہان نے آئزل کے پیچھے کھڑے یزدان کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، جبکہ آئزل کی اس کی جانب پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ یزدان نے اپنی اتنی تعریف پر مٹھیاں بھیج لی تھی، جبکہ دارم اپنے کہا قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ میری بیوی کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں اس کی فکر خود کر لوں گا۔ تم جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرو جا کر۔ یزدان کی رعب در آواز پر آئزل کا سانس خشک ہوا۔ وہ فوراً پیچھے کی جانب مڑی۔ یزدان کی گرے آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دارم اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے یزدان کو وہاں سے لے گیا۔ یہ آپ کو پتا تھا نا لالا، مجھے بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ وہ اب لہان پر بگڑی تھی جو کہے لگا رہا تھا۔ تم بولنے کا موقع دیتی ہو تو بولتا نا، تمہاری تو گاڑی چلنے لگے تو اس کی بریک ہی فیل ہو جاتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ آپ نا، اللہ کرے زرتاشا آپی آپ کو منہ ہی نہ لگائے۔ وہ اس کو غصے سے کہہ کر زرتاشا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ لہان کے کہوں کو بریک لگی تھی۔ ایسی بد دعائیں تو دشمن بھی نہیں دیتے۔ اپنے پیچھے لہان کی آواز کو اس نے مکمل اگنور کیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ دان، سیریس کیوں لے رہا ہے تو اس کی باتوں کو، وہ ایسے ہی بولتی ہے۔ وہ دونوں یزدان کے کمرے میں آ چکے تھے۔ دارم اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک چیز اٹھا کر زمین پر پھینک رہا تھا۔ وہ ایسے ہی نہیں بولتی دارم، تم نے سنا یزدان غازی اسے زہر لگتا ہے۔ وہ زور سے چیخا تھا۔ شکر تھا کہ اس کے کمرے کی دیواریں ساؤنڈ پروف تھی، جس کی وجہ سے آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ دان اتنا نہ سوچ یار، میں کہہ رہا ہوں نا وہ ایسے ہی بولتی ہے، ورنہ یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ دارم، میں تم سے کہہ رہا ہوں مزید انتظار نہیں کر سکتا میں مزید اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا لہجہ زخمی تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے شیشے کے واز کو زور سے زمین پر پھینکا، جو ٹوٹ کر کرچی ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ رہے ہو دارم؟ بالکل اسی طرح یزدان غازی کا دل ٹوٹا ہے۔ عشق کرنا آسان نہیں ہے، یہ ہر موڑ پر ہماری آزمائش لیتا ہے۔ وہ شیشے کے ایک بڑے ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑے کہہ رہا تھا۔ دارم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اچانک ہی یزدان نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں میچی تھی، مگر اپنے لبوں سے ایک کرہ بھی نہیں نکالی تھی۔ دارم نے اس کی حرکت پر تڑپ کر اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا یزدان، کھولو اپنے ہاتھ کو، بہت شوق ہے تمہیں خود کو تکلیف دینے کا۔ وہ اس کی بند مٹھی کو کھولتے ہوئے بولا۔ وہ اسے دان بولتا تھا، اور اگر اس نے یزدان بولا تھا تو ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے دارم، یہ بس اس تکلیف کا ازالہ ہے جو میں ابھی آئزل کو اپنے لہجے سے دے کر آیا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرا کر بولا۔ وہ شیشے کا ٹکڑا یزدان کی ہتھیلی میں چبھ گیا تھا۔ تمہیں میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ دارم فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ملیحہ، بچے، مجھے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے، مجھے جلدی سے لا دو۔ اس نے کچن سے نکلتی ملیحہ کو دیکھ کر فوراً کہا۔ جی اچھا۔ اگلے ہی لمحے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر حاضر ہوئی۔ شکریہ بچے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اسے لیتا تیزی سے مڑا۔ کیا ہوا ہے دارم بھائی؟ ملیحہ نے اس کو پیچھے سے آواز دی۔ ہاں، یزدان کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی ہے، اس نے پریشانی سے بتایا۔ کیا ہوا لالا کو؟ وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، آپ آئزل کے پاس جاؤ، وہ اکیلی بور ہو رہی ہوگی۔ دارم اسے تسلی دیتا فوراً اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو یزدان بیڈ پر ٹانگیں نیچے کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ خون سے رنگین ہو چکا تھا۔
دارم کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کی ہتھیلی سے کانچ کا ٹکڑا نکالنے لگا۔ ٹکڑا ہتھیلی سے نکلتے ہی اس جگہ سے خون فوارے کی صورت میں نکلا تھا۔ دارم نے فوراً اس کا خون روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے یزدان کا ہاتھ صاف کر کے اس پر پٹی کرنا چاہی مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس سارے وقت میں اس نے پہلی بار مزاحمت کی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے دارم، اس کا لہجہ دھیما تھا۔ خاموش ہو کر بیٹھو، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ پٹی نہیں کی تو یہ زخم بار بار دکھے گا۔ وہ واپس اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اچھا ہے نا، میں چاہتا ہوں یہ بار بار دکھے، میں بار بار اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر دارم نے اسے گھورا۔ پٹی کرنے کے بعد اس نے یزدان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم نے اپنا کتنا خون ضائع کیا ہے، وہ اس کے خون کو دیکھ کر کہہ رہا تھا جو بہنے کے بعد زمین پر گرا تھا۔ یہ ان آنسوؤں کا آدھا بھی نہیں ہے جو میری ذات نے آئزل کو دیے، وہ سامنے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ دان، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ تم پہلے اس سے سخت بات کہتے ہو، پھر اس کے بدلے تم خود کو تکلیف دیتے ہو۔ تمہیں میرا ذرا خیال نہیں ہے؟ دارم کے لہجے میں کرب تھا۔ یزدان نے اسے گلے لگا لیا۔ اس دنیا میں دادا جان اور آئزل کے بعد اگر کوئی میرے لیے خاص ہے تو وہ تم ہو دارم۔ تم میری طاقت بھی ہو، میرا دایاں ہاتھ ہو، میرے اچھے برے وقت کے ساتھی ہو۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو کہ یزدان کو دارم کا خیال نہیں؟ دان، تمہیں میں نے ہمیشہ اپنا بھائی کہا بھی ہے اور مانا بھی ہے۔ یقین جانو میرا اتنا جگر نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو خود کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھ سکوں۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، دارم شاہ یزدان غازی کو تکلیف دینے والے کے ہاتھ کاٹ دے گا، پھر چاہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ ہی کیوں نہ ہو۔ دارم کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں 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 ہاں، اچھا یار، چلو اب ذرا کام کی بات کر لیں۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دارم بھی مسکرایا تھا۔ یزدان کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس پر اپنا دل ہار دے۔ دارم نے دل ہی دل میں اس کو ہمیشہ مسکرانے کی دعا دی تھی۔ آئزل زرتاشا کے کمرے میں موجود تھی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی کیونکہ زرتاشا کی کزنز اس کو گھیرے بیٹھی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً بہت بور بھی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور اسے مہندی لگانے لگی۔ آئزل کی بچکانہ باتوں پر مسلسل ہنس رہی تھی۔ تبھی ملیحہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر آئزل اس لڑکی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر فوراً ملیحہ کی جانب لپکی۔ ملی، کیسی ہو تم؟ وہ اس کے گلے لگ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ملیحہ نے بھی جواباً اس سے سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ادھر آ جاؤ، میں مہندی لگوا رہی ہوں، ہم ساتھ ساتھ باتیں کر لیں گے۔ وہ پرجوشی سے اسے کہتی اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ کافی دیر تک ملیحہ کی کوئی آواز نہ آئی تو آئزل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آئزل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس لالا کی وجہ سے پریشان ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اپنی وجہ سے آئزل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا انہیں چوٹ آئی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہیں؟ ابھی تو میں ان سے مل کر آئی تھی، بالکل ٹھیک تھے۔ آئزل کو حیرانی ہوئی۔ ابھی دارم بھائی فرسٹ ایڈ باکس لے کر گئے تھے، کہہ رہے تھے لالا کو چوٹ آئی ہے۔ اس کی آواز اندھی ہوئی تھی۔ آئزل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ وہ یزدان کا نام لے، یزدان لالا کی۔ آئزل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے یہ سن کر برا لگا تھا لیکن وہ اس کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہوں گے۔ اس کو خاموش دیکھ کر ملیحہ نے کہا۔ وہ جو خود تھوڑی دیر پہلے پریشان ہو رہی تھی اب آئزل کو تسلی دے رہی تھی۔ اوہو، بھلا میں نے کیوں پریشان ہونا ہے ان کے لیے؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تمہیں یزدان لالا بہت برے لگتے ہیں نا؟ ملیحہ کے سوال پر وہ چند ثانیے اسے دیکھے گئی۔ نہیں، برے تو نہیں لگتے، مجھے بس ان سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت غصہ کرتے ہیں نا۔ اس نے سنبھل کر جواب دیا کہ کہیں اسے برا نہ لگے۔ لالا بہت اچھے ہیں آئزل، سب ان کو پسند کرتے ہیں سوائے تمہارے اور بہرام خان کے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ملیحہ اس کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اچھا نا، اب ہم اتنے دنوں بعد ملے ہیں، اپنی کوئی بات کرتے ہیں نا؟ اس نے بات بدلنا چاہی۔ یہ لے، آپ کے دونوں ہاتھوں پر لگ گئی مہندی۔ اس لمحے مہندی والی لڑکی نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ تھینک یو سو مچ، یہ بہت پیاری ہے، پیسے آپ باہر دارم بھائی سے لے لیجیے گا، انہوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوگی۔ آئزل کی بات پر وہ مسکرائی۔ نہیں سردار سائی، پیسے پہلے ہی دے چکے ہیں، وہ اطمینان سے کہتی۔ آئزل کا اطمینان غارت کر گئی تھی۔ مجھے پہلے پتا ہوتا تو کبھی نہ لگواتی اس سے مہندی۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد آئزل منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔
چلو اٹھو، میرے کمرے میں چلتے ہیں، میں تمہیں اپنا آج کا ڈریس دکھاتی ہوں۔ ملیحہ نے اس کی بڑبڑاہٹ کو انسنا کرتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، کہانی بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔